बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गज़ाला है और आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ शायद यकीन ना आए, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं आता था, लेकिन ऐसा वाक़ई ही हुआ था और वो बात मुझे आज तक याद है, बल्कि कभी भूली ही नहीं। मेरे अब्बू बचपन में ही फौत हो चुके थे और घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, अम्मी, भाई और मैं सबसे छोटी और बेहद शरारती थी। भाई अलबत्ता संजीदा और सोबर थे और हमेशा वो अब्बू की तरह मेरा ख्याल रखते और मेरे हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। मेरी ख्वाहिशात वैसे भी बहुत छोटी थी, कभी किसी बड़ी चीज़ की ख्वाहिश न की। हमारी इस्तेताअत थी कि ऐसा कुछ कर पाते। भाई मैट्रिक में थे और मैं 5वीं में। हमारे घर कमाने वाला सिर्फ मेरा भाई था, जो सुबह स्कूल जाता और वापसी पर एक कारों की दुकान पर काम करता। पैसे बहुत ज़्यादा ही ना सही, मगर इतने ज़रूर मिल जाते कि शाम की हांडी बन जाती। अम्मी भी काम करती थी। अम्मी जो भी कर सकती थी वो हमारे लिए करती थी। वो दूर बहुत मुश्किल था, सिर्फ सब्र आजमाया था और इस दौर को हमने बहुत अच्छे से सब्र करके गुजारा कर लिया। मैंने 5वीं से ही स्कूल की वापसी पर अपने मोहल्ले में एक दर्जन के पास चली गई। वो मुझे कपड़े सीना तो बहुत कम सिखाती थी, लेकिन टांके लगाना, कपड़े उधेड़ना, बटन टाँकना जैसे काम बहुत अच्छी तरह आ गए थे। जब वो कपड़े सीती तो मैं पास ही बैठी उसे देखती रहती। जब कपड़े काटने लगती तो मैं बटन टाँकते हुए उसे साथ साथ देखती रहती और समझती। वापसी पर उससे बचे हुए कपड़े ले लेती और कहती, बाजी ये मैं ले लूँ, अपनी गुड़िया का सूट बना लूँगी। जिस पर वो सर हिला देती। गुड़िया तो मेरे पास थी ही नहीं, लेकिन जैसे वो कपड़े काटती वैसे ही मैं भी सूट काटती। मैं 7वीं जमात में हुई तो अच्छे खासे कपड़े सी लेती थी, मगर बाजी को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगने दी थी। अब वो भी मुझसे कुछ ना कुछ सिलवा लेती। करते करते मैं मैट्रिक में पहुंच गई और मेरा हाथ अच्छा खासा खुल चुका था। अब मैं भी दिन में तकरीबन 2 सूट सिलाई कर लेती थी। भाई अब बहुत अच्छे खासे मकैनिक बन चुके थे। हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए थे। मेरी माँ ने इतने मुश्किल हालात के बावजूद हमें स्कूल नहीं हटाया था। अब अम्मा को हम कुछ भी नहीं करने देते और मैं भाई मिलकर घर को बहुत अच्छी तरह चला रहे थे। इन्हीं दिनों भाई ने बाहर जाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। जब मेरी अम्मी को इल्म हुआ कि घर का इकलौता मर्द बाहर जा रहा है तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मगर भाई के यही तान ली थी कि यहाँ सारी उम्र भी लगा दूँ ना तो हमें वो ऐश नहीं मिलेगी जो बाहर किसी मुल्क में 1 महीने की नौकरी से ही हासिल हो जाएगी। मगर अम्मा को बहुत ज़्यादा खदशे लायक थे कि बेटा एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, या फिर हम इधर 2 तनहा कमज़ोर औरतें कैसे रहेंगी वगैरह वगैरह है। जितना अम्मा इस बात को सोचती उतना ही परेशान हो जाती। भाई भी अम्मा को समझा कर थक गए, मगर हर मर्तबा उनकी तबीयत बेहद ख़राब होती जाती। अब तो मुझे भी अम्मा पर गुस्सा आने लगा था कि सारी ज़िंदगी ऐसे तरस कर ही गुजारेंगे क्या? हमारा खुशियों या पैसे पर कोई हक़ नहीं है। मैं भी उन्हें लाख समझा बुझा चुकी थी, मगर वही मुर्ग़ की एक टांग। उन्होंने पहले दिन से ही जो इनकार किया हुआ था अभी तक इस बात पर डटी हुई थी। ये मसला तकरीबन 1 माह हमारे घर चला, मगर फिर एकदम से ही खामोश हो गया। भाई ने अब ये बात करना ही छोड़ दी थी। बाकी घर की फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, मगर अब इस मुतालिक कोई बात ही ना होती। अम्मा भी बहुत खुश थी कि चलो मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहा, हमेशा मेरे पास रहेगा। उसने मेरी बात मान ली। इसी में वो बस भाई की आओ भगत में लगी रहती थी। कभी उन्हें चूरी बनाकर खिला रही होती तो कभी क्या उसके कपड़े धोने बैठ जाती। मुझे अम्मा का खुश आमदनी रवैया देखकर इस बात से बेहद चिढ़ होने लगी। एक रोज़ भाई देर से घर आया। मैं चादर तान कर सहन में लेटी हुई थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। भाई चोर कदमों से अंदर दाखिल हुआ और किचन में जाकर खाना ढूंढने लगा। तभी मैं उठी और जाकर उसे खाना गर्म करके दिया। मुझे देखकर वो तश्कर के जज्बे से वहीं पेड़ी खींचकर बैठ गया और खाना खाने लगा। भाई अम्मा की बातें बहुत अजीब हैं, तुम जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी बनाओ, अम्मा को मैं संभाल लूँगी। मैंने खुद बात की। कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है अम्मा की इजाज़त के बगैर जाना दुरुस्त होगा? हमें तो यही सिखाया गया है कि बुज़ुर्गों की दुआ से ही हर काम शुरू करना चाहिए। भाई के खाना खाते हाथ सुस्त हो चुके थे और अब वो गौर से मुझे देख रहा था। भाई बुज़ुर्गों का यही तो मसला है कि अपनी फजूल ज़िद लगा कर अगले बंदे का मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं। वो याद है तुम्हें, अपने मोहल्ले में एक बाबा जी होते थे। जब मरने लगे तो बोले, अली दा निकाह आयशा नाल कर दो।
بس نکاح ہو گیا اور وہ بھی مر گیا، مگر مجال علی اور عائشہ ایک دن بھی خوش رہے ہوں۔ بالآخر 1 مہینے بعد ہی دونوں نے طلاق کر لی۔ تو اس سے کیا سیکھا؟ بعض اوقات بزرگوں کے فیصلے بہت بہرحم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ زندگیاں بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ میں نے جذباتی ہو کر اپنی بات مکمل کی۔ میری بات پر بھائی مسکرا دیا اور میرے سر پر چھت رسید کی۔ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی تھی، مجھے تو علم ہی نہ ہوا۔ خیر، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آخر کب تک گاڑیوں کے انجن سے اپنی زندگی کو سیاہ کروں گا؟ اب ہمیں موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ بھائی اب پرسکون ہو کر دوبارہ سے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ کیا سچ میں تم جا رہے ہو؟ اب چونکہ باری میری تھی، ہاں میں جا رہا ہوں، بس یہی بوجھ تھا کہ تمہیں یا اماں کو نہیں بتا سکوں گا۔ اب چونکہ تم نے میرے ساتھ کی حامی بھر لی ہے تو تمہیں بتا دیا، میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پیچھے سے اماں کو سنبھال لینا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جلدی ہمارے دن پھریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اماں بھی مان جائے گی، بس ایک بار وہاں چلا جاؤں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اچھا، تو جانے کے لیے پیسے تو چاہیے ہوں گے نا، وہ کہاں سے بندوبست کرو گے؟ میری بات پر وہ پھر دھیرے سے مسکرایا۔ ہماری دکان پر ایک بہت بڑا آدمی آتا ہے، اس نے میرے کام کی تعریف کی اور کہا اگر کبھی باہر ملک جانے کا ارادہ بنے تو ضرور بتانا، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی، بس خرچہ کوئی نہیں۔ اگر اماں اپنے دل سے اجازت دے دیتی تو میرے تمام بوجھ ختم ہو جاتے، پر خیر قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھلا باہر کے ملک جانا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں نے ہمیشہ جس سے بھی سنا اس نے یہی کہا کہ باہر جانا بہت مشکل ہے، وہاں جا کر زندگی اس قدر ہی آسان ہو جاتی ہے۔ خیر مجھے یقین تھا کہ اب بہت جلد ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میں نے بھائی کا تمام سامان تیار کر دیا جو وہ اماں سے چھپا کر دکان پر لے جاتا، اور بالآخر اماں کو کسی دوست کے ہاں جانے کا بول کر وہ روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے ماں کے گلے لگے، بہت غمزدہ لگ رہا تھا۔ مجھے ملتے ہوئے تلقین کی کہ اماں کا خیال رکھنا، وہ نہ بھی کہتا تو پھر بھی میں اماں کا خیال رکھتی۔ تمام معاملات مجھے دیکھنے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلا گیا۔ اماں کو یقین تھا کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ دوست کی شادی سے فارغ ہو کر واپس آ جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اب جب تک ہم سب کی زندگی میں عیش نہیں آ جائے گا تب تک وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ہفتہ تو آرام سے گزر گیا، اماں بھی اس کی واپسی کی آس لگائے ہوئے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب حقیقت کس طرح بتاؤں۔ خیر یہ مسئلہ بھی خود ہی حل کر دیا بھائی نے۔ اس نے پڑوسیوں کے نمبر پر فون کیا تھا اور اماں کو بتا دیا کہ سعودیہ پہنچ چکا ہوں، بس اب دعا کریے گا، میں بہت جلد آپ کے پاس لوٹوں گا۔ یہ بات سن کر اماں تو ہکا بکا فون پر رہ گئی، پھر رونے لگی اور بھائی کو تسلی دی کہ ہفتے بعد فون کر کے اپنی خیریت بتا دیا کرنا، اپنی مرضی تو تم نے کر لی ہے مگر اب ہم سے غافل نہ ہو جانا۔ اماں نے بعد میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ سب کچھ جانتی تھی۔ وہ خفا تو نہیں ہوئی، بس چپ کر گئی۔ مائیں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہیں۔ جلدی میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ بھائی ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بیچتا دیتا تھا۔ وہ پیسے بہت زیادہ تو نہیں ہوتے، البتہ اتنے ضرور ہوتے کہ ہم 3 وقت کا کھانا آرام سے کھا لیتے اور میری فیس بھی ادا ہو جاتی۔ ضرورت پڑنے پر کسی بھی شے کو خرید لیتے۔ زندگی بہت اچھی ہو گئی تھی، ہمارے دن بھی پھر چکے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ ایسے میں میرے لیے ایک رشتہ آیا، وہی بات، جیب میں پیسے ہوں تو سب کچھ آپ کی دہلیز پر آ جاتا ہے۔ لڑکے کا اپنا جنرل سٹور تھا، لوگ بہت شریف تھے اور اماں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی پاداش میں وہ رشتہ چن لیا۔ بھائی نے بھی آنے کی کوشش کی مگر اب بھی آنا ناممکن تھا، سو وہ فون پر ہی تمام حالات سے باخبر تھا۔ ہم نے استخارہ بھی کروایا اور وہاں بھی حامی بھرنے کا ہی اشارہ ظاہر ہوا۔ ہر طرف سازگار حالات دیکھ کر 1 مہینے کے اندر اندر میری منگنی کر دی گئی اور شادی بھائی کی واپسی پر طے ہوئی۔ اسے سعودیہ گئے 2 سال ہو چکے تھے لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ میرے سسرال والے اب اماں پر زور ڈال رہے تھے کہ ان دونوں کی شادی کر دیں، مگر ہم بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک روز میرے منگیتر نے مجھے فون کیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ پھر اب فون سننے پر وہ کہنے لگا کہ اس کی دکان بہت گھاٹے میں جا رہی ہے، اپنے بھائی سے کہہ کر میرا ویزا بھی لگوا دو۔ اب میں خود کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اماں کو بول دیا اور اماں نے خود کی بھائی سے بات کر کے اسے بھی سعودیہ بلوا لیا، چونکہ اب میرا منگیتر بھی وہاں جا چکا تھا، سو اگلے 2 سال تک بھی شادی کی امید نہیں تھی۔ میرا کالج بھی مکمل ہو گیا تھا، سو میں فارغ بیٹھ کر کیا کرتی، آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔
زندگی پھر سے مصروف ہو گئی۔ اب اکثر میرا منگیتر مجھ سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے یہاں شادی کر لی ہے۔ اس بات پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا اور میں مذاق سمجھ کر بات ٹال دی، لیکن اگلی 2 کالوں میں اس نے پھر سے یہی بات دہرائی تو میں اب سنجیدہ ہوئی۔ بھائی نے شادی کی ہے تو کچھ دے کر ہی کی ہوگی، مجھے یقین ہے میری بھابھی بہت خوبصورت ہوگی، میں نے فخر سے کہا، جس پر میرے منگیتر نے چھت پھاڑ کر کہکا لگایا اور بمشکل ہنستے ہوئے بولا، خوبصورت کا تو مجھے علم نہیں مگر بوڑھی ضرور ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ سچ مچ میرے ساتھ مزاح ہی کر رہا ہے۔ کہاں میرا 25 سالہ بھائی، اور بھلا وہ کیسے ایک بوڑھی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ خیر یہ بات بھی آئی ہوگی۔ اصل قیامت تو ہم پر اس وقت ٹوٹی جب بھائی ٹھیک 1 مہینے بعد واپس آئے۔ میں اپنا سوٹ سی رہی تھی، جب باہر دروازہ بجا، اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑے تھے۔ میں خوشی سے چیخیں مارتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اماں بھی شور سن کر باہر آئی تو بھائی کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی اور 2 سال بعد اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر ماتھا چوما۔ ہم اتنے خوش تھے کہ بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ بھائی دروازے میں کھڑا ہے۔ اس نے ہی ہمیں اندر آنے کا کہا تو ہم ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے، لیکن بھائی کے پیچھے آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میری تمام خوشی زائل ہو گئی۔ ہاں پیچھے ایک عورت تھی، بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً 60 سال ہوگی۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ جمشید نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست تھے، لیکن اماں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اماں بھی حیران ہو کر آنے والی عورت کو دیکھ رہی تھی جس نے پیروں تلے چوکے کی شکل کا برقع پہن رکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں عربی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بیٹا یہ کون ہے؟ جب اماں کا تجسس عروج پر پہنچ گیا تو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اماں یہ آپ کی بہو ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ بات جسے میں اب تک کسی جھوٹی امید کے سہارے پر جھٹلا رہی تھی، وہ بھائی نے اتنے سکون سے بول دی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور اماں کی شکل پر نہ جانے کتنے رنگ آ کر گزر بھی چکے تھے، مگر وہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی رہی تھی۔ اماں میں جانتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کے لیے قابل یقین نہیں ہے، مگر یہی سچ ہے، اور میں آپ دونوں سے توقع کرتا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائیے گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اس سے زیادہ نہ میں کچھ بتاؤں گا نہ ہی آپ دونوں پوچھے گا، ورنہ انکار کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی۔ اتنا کہہ کر بھائی اس عورت کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں جا چکا تھا، اور پیچھے ہم ماں بیٹی ویسے ہی حیرت سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ اپنی زندگی میں آنے والے طوفان پر غور کر رہی تھی، مگر کوئی بھی سر اب بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس قدر حیران تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے اس عورت کے متعلق کیا بات کریں۔ ہمارا گھر وہی تھا، لیکن اب وہاں ایک اور کمرہ بن چکا تھا جس میں بھائی اور اس کی بیوی ساتھ رہتے تھے۔ شام کو کھانے پر بھی وہ باہر نہیں نکلی، بلکہ بھائی اس کا کھانا اسے اندر ہی دے آیا اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اب ہم اس عربی عورت کے متعلق کیا پوچھتے؟ بھلا وہ سب کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے منع کر دیا تھا۔ اماں میں سعودیہ واپس نہیں جاؤں گا، بس اب یہی کام کروں گا۔ کھانے کے دوران بھائی کی آواز گونجی۔ شاید آج ہمارے ستاروں میں حیران ہونا ہی لکھا تھا، کیونکہ پہلے بھائی کی غیر متوقع آمد، پھر اس کی شادی، اور اب ہمیشہ یہیں پر رہنے کا فیصلہ۔ جب باقی فیصلوں پر کچھ نہیں بولے تو اماں اور میں اس بات پر بھی مخص سر ہلا کر رہ گئے، اور کر بھی کہہ سکتے تھے۔ اگلے روز بھائی اپنی بیوی کو اندر کمرے میں ناشتہ دے کر اور مجھے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر چکے تھے۔ وہ سچ میں ہی خیال رکھنے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، یہ سوچ کر مجھے بے حد ہنسی آئی۔ دوپہر کو میں اماں کے پاس بیٹھی اور کہا، اماں مجھے لگتا ہے کہ بھائی بہت امیر ہو گیا ہے، سارے پیسے اس بڈھی سے لینے کے بعد اب وہ بھلا وہاں جا کر کیوں خوار ہونے لگے گا؟ اماں نے میری بات سے اتفاق کیا، ویسے تمہارا بھائی اتنا لالچی تو نہ تھا، ہمارے پاس جتنا ہے بخوشی ساری عمر نکال سکتی تھی۔ اماں کو ابھی تک بھائی کی شادی کا فلک تھا۔ کتنا روکا تھا تمہارے بھائی کو باہر جانے سے، مگر اس نے ایک نہ سنی، اور تم نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا۔ دیکھ لو اب، اور ایک بڈھی کو بھی اپنے ساتھ بیاہ کر لے آیا۔ اب مجھے بھی اماں کی بات سے اتفاق تھا، اگر بھائی نہ جاتا تو یہ آفت کبھی نہ آتی، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ عورت باہر نکلی اور ہم براندے میں بیٹھے تھے جب وہ بھی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ میں اور اماں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے جب وہ انجان بن کر بیٹھی رہی۔ اردو آتی ہے؟ میں نے پوچھا، اور جواباً اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو بی بی، اب تم اس گھر میں تو آ گئی ہو، مگر یہ نہ سوچنا کہ میرے بچے کو قابو کر لو گی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔
بات تمہاری شادی کی تو میرے بیٹے نے صرف پیسے کے لیے شادی کی ہے، ورنہ بھلا وہ تم سے کیوں منہ لگاتا؟ امی کا اتنا سب کچھ بولنے کے باوجود بھی وہ عورت آگے سے کچھ نہ بولی اور بیٹھی مسکراتی رہی۔ میں نے بھی اسے جتنی باتیں ممکن تھی سنا دی، مگر اس نے پلٹ کر ایک لفظ بھی نہ کہا، جو ہم دونوں کو مزید اشتعال میں دلانے کے لیے کافی تھا۔ ہم پہلے سے بھی زیادہ تلخ باتیں کرنے لگے کہ کسی بات پر تو وہ پلٹ کر جواب دے گی، مگر وہاں سوائے خاموشی ہنسی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ بالآخر تھک ہار کر ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے اور کمرے میں آ گئے۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر غصے کی آگ مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شام کو بھائی آیا تو میں دونوں کا کھانا نکال کر ان کے کمرے میں ہی لے گئی۔ بھائی سے پہلے والی میری محبت دل میں اب نہیں تھی، اب تو مجھے اس پر غصہ آتا تھا۔ جب کھانا لے کر اندر گئی تو بھائی بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی مڑنے لگی اس کی پیچھے سے آواز آئی، غزالہ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں چپ ہو کر بیٹھ گئی اور اندر ہی اندر ڈرنے لگی کہ کہیں اس بڈھی نے میری شکایتیں تو بھائی سے نہیں لگا دی۔ دیکھو بیٹا، پہلی اور آخری بار میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں اور اماں کو تم خود ہی سمجھا دینا۔ بھائی کے تیور دیکھ کر اب سچ مچ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سالہ سے شادی کرنا میرا اپنا فیصلہ تھا، اس میں ان کی کوئی امارت یا غربت نہیں دیکھی میں نے، بلکہ حقیقت بتاؤں تو یہ ہم سے بھی مالی لحاظ سے کم ہے۔ اس لیے آئندہ اماں کو بتا دینا کہ انہیں یہ تانے نہ دے کہ لالچ میں آ کر میں نے شادی کی ہے، سمجھ گئی؟ بھائی اتنی بات کہہ کر چپ ہو گئے اور میں جی کہتے ہوئے وہاں سے کھسک گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ ابھی باقی باتوں کا پوچھا ہی نہیں، شاید اس نے شکایت ہی نہیں لگائی تھی۔ باہر آ کر اماں کو باقی سب نکال کر صرف اتنا بتایا کہ وہ بڈھی غریب ہے، بالکل بھی امیر نہیں ہے۔ اس بات پر اماں نے تعجب کا اظہار کیا، بلکہ صرف یہی کر سکتی تھی۔ اب بھائی صبح جاتا اور شام کو واپس آتا، چونکہ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ عربی عورت ہماری شکایت بھائی کو نہیں لگاتی، سو ہم اسے بہت باتیں سناتے اور تانے دیتے رہتے، جس پر وہ بس مسکرا جاتی اور پلٹ کر کچھ بھی نہ کہتی۔ ایک روز کالج سے مجھے فون آ گیا کہ اپنی سند لے جاؤ۔ میں کالج سے سند لے کر واپس آ رہی تھی کہ ایک گاڑی زن سے آئی اور 2 آدمی نے باہر نکل کر مجھے اغوا کر لیا۔ میں مچلنے لگی، مگر ان آدمیوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں خود کو چھڑا نہیں پائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میرے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گاڑی چلتی رہی۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اس سے پہلے میں بے ہوش ہو جاتی۔ وہ گاڑی ایک بہت خوبصورت محل میں جا کر رکی۔ میرے شہر میں ایسا محل بھی ہوگا مجھے علم نہیں تھا۔ پھٹی نگاہوں سے ارد گرد گردن کو مار کر دیکھنے لگی۔ جب وہ آدمی مجھے کھینچتے ہوئے محل کے اندر لے گئے، دروازے تک وہ میرے ساتھ تھے۔ دروازے کے پاس جا کر اندر سے 3 نوکرانیوں نے مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ایک بیش بہا خوبصورت کمرے میں لے گئے۔ میں بس پریشانی کے عالم میں حالات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے محل کو دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جس کمرے میں مجھے لے جایا گیا ادھر پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سیج پر بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان نوکرانیوں نے جلدی سے میرے کپڑے بدلوائے اور میرا میک اپ کر دیا۔ اب میں ایک شہزادی کی مانند لگ رہی تھی جو کسی سنہرے پنجرے میں قید ہوتی ہے۔ میری چیخنے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، سو چپ چاپ ان کا رویہ دیکھتی گئی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی میری نظریں دروازے پر پڑی تو وہاں ایک بڈھا شخص داخل ہو رہا تھا۔ اب میری حالت خراب ہونے لگی تھی، مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری عزت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس آدمی کے داخل ہوتے ہی تمام نوکرانیاں وہاں سے بھاگ گئی اور میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ شخص سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، تو یہ لڑکی بھیجی ہے سالہ نے۔ سالہ میری بھابھی کا نام تھا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ اس بڈھی عورت نے میرا سودا طے کر دیا ہے۔ دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میری بھابھی تو خود نہ جانے کیسی ہیں۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ، میں روتے ہوئے اس شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ لڑکی، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ صالحہ میری بہن ہے اور اس کے کہنے پر ہی تمہیں اغوا کیا گیا ہے، مگر کسی غلط کام کے لیے نہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے میں تم سے شادی کر لوں۔ اب حیرانی کی جگہ شوق نہیں لینی تھی، بھلا میں اس بڈھے سے شادی کیوں کروں؟ مگر ابھی وہ بول رہا تھا سو مجھے صرف اور صرف اس کی باتیں سننی تھی، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری بیوی بانجھ ہے، اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ میرے بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔
سالہ چاہتی ہے میں تم سے شادی کروں اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤں، مگر مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے، میں اسے دھوکہ تو کیا چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، اس لیے صالحہ کے حکم پر میں تمہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی اور میرے دماغ میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھی۔ اگر وہ ان کی بہن ہے تو بھائی پھر کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ غریب ہے، اور وہ تو سعودیہ سے آئی تھی نا؟ پھر میرا ذہن سوالوں سے بوجھل تھا۔ لیکن بھابھی تو بہت غریب ہے۔ اس آدمی نے میری بات مکمل ہی نہیں ہونے دی جب کہنے لگا وہ غریب نہیں ہے، لالچی ہے، صرف ہاں غریب تھی رشتوں کے معاملے میں، مگر اب وہ غریب نہیں ہے، اب صرف اس کا لالچ بورا ہے جو تمہاری زندگی بھی برباد کرنے چلی ہے۔ اس آدمی کی باتیں میری سمجھ سے بالکل باہر تھیں۔ تو پہلے کسی کی زندگی برباد کی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھائی کی؟ یہاں میں سن ہو گئی، میرے کان صحیح کرنے لگے اور میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کیا راز ہے؟ وہ کہنے لگا، جاؤ لڑکیوں، ڈرائیور کو بولو اسے گھر چھوڑائے، اور اگر سچ جاننا ہو تو اپنے بھائی سے جا کر پوچھنا اور اسے بتانا کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن کوشش کر لینا، پھر بھی نہ بتائے تو صالحہ سے پوچھ لینا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ڈرائیور کے آتے ہی میں جلدی سے اٹھ گئی۔ اب مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے بھائی کو نہیں بلکہ صالحہ کو ڈھونڈا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ مجھے اچانک سے کمرے میں آتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اوپر سے میرا حلیہ بھی کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے بولی، آپ کے بھائی نے مجھے بھیج دیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کسی صورت نہیں کریں گے۔ اب آپ مجھے پوری بات بتائیں ورنہ میں بھائی کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ بھائی کو بتانا ہے؟ جاؤ بتا دو، تمہارا بھائی سب کچھ جانتا ہے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے اب یہ راز تمہیں بتا دینا چاہیے۔ اس بات پر میرے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے اور توجہ سے اس کے کہے جانے والے الفاظ سننے لگی۔ تمہارا بھائی کبھی بھی دوسرے ملک نہیں گیا تھا، اسے پیسے بنانے کا شوق تھا، بے حد شوق۔ میرے بھائی نے اسے باہر بھیجنے کی آفر دی تھی مگر وہ نہیں گیا، ہمارے محل میں ہی رہنے لگا۔ تقریباً 2 سال وہ وہاں ہماری خدمت کرتا رہا، اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی رہی۔ خدا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ہمارے خاندان کی عورتیں بچے پیدا نہیں کر سکتیں، یا اگر بچے بھی ہو جائیں تو زندہ نہیں رہتی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 20 سال کی شادی کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہوئی تو شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، حالانکہ اسے ہم نے فرش سے عرش پر بٹھا دیا تھا۔ طلاق کے بعد علم ہوا اس نے مجھ سے شادی صرف لالچ میں آ کر کی تھی۔ اس کی تو مجھ سے بھی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ خیر وہ دور مشکل سے گزرا۔ پھر تمہارا بھائی آیا میری زندگی میں، اسے بھی پیسے چاہیے تھے۔ یہ مرد سارے لالچی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی شادی کی بات رکھی تو اس نے سوچنے میں ہفتہ لیا اور پھر بلا آخر مان گیا۔ تبھی تمہارا منگیتر بھی باہر جانے کی کوشش کرنے لگا تو اسے باہر بھیج دیا، مگر وہ جان چکا تھا کہ میری شادی تمہارے بھائی سے ہو گئی ہے۔ اب تمہارا بھائی یہاں ایک بہت بڑا ہوٹل بنا رہا ہے۔ بظاہر وہ ایک معمولی سا انسان لگتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر وہ ایسا نہیں ہے، اس کے پاس پوری تجوری پڑی ہے، اور وہ تجوری ہوں میں۔ اور میرے بھائی نے جو تمہیں پٹیاں پڑھائی ہیں، میں لالچی ہو گئی ہوں تو وہ بھی سن لو۔ لالچی میں نہیں، تمہارا بھائی ہوا ہے۔ میں نے صرف اپنے بھائی کے لیے لالچ کیا تھا کہ اس کی اولاد ہو جائے، کیونکہ اس کی بیوی بھی خاندان میں سے تھی، مگر وہ کسی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تمہارے بھائی کو میں نے اپنی تمام جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا اگر وہ میرے بھائی کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے مان جاتا۔ خیر تمہارا بھائی تو مان گیا ہے مگر میرا بھائی نہیں مانتا۔ آخر میں اس نے افسوس سے ہاتھ پر مکہ مارا۔ تبھی میرا بھائی کمرے میں داخل ہوا اور میں چیل کی مانند جھٹ کر اس کی طرف پہنچ گئی۔ کیا بھائی تم نے ایسا کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ تم نے جواب دو۔ اتنا لالچ، اتنا زیادہ لالچ میں آ کر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کہاں لے کر جاؤ گے ساری دولت؟ پہلے اپنی زندگی اس بڑھیا کے ساتھ بیاہ کر برباد کر لی اور اب میری زندگی کا سودا کر لیا۔ شرم آ رہی ہے تم پر مجھے۔ وہ چپ چاپ میری بات سنتا رہا، پھر پنجابی میں بات کرنے لگا کیونکہ وہ عورت پنجابی بولنا نہیں جانتی تھی۔ دیکھو غزالہ، 1-2 سالوں تک یہ دونوں بڈھے مر جائیں گے، پھر ہم عیش کریں گے، پھر ہمارا وقت آئے گا۔ بس 1-2 سالوں کی بات ہے، تم کسی طرح اس کے بھائی کو منا لو اور اس سے شادی کر لو، دیکھنا ساری جائیداد تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوگی۔
پیچھے ہی اماں نے بھی تمام باتیں سن لی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور بھائی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، نکل جاؤ اپنی بڈھی بیوی کے ساتھ، آج سے ہمارے تمام تعلقات تم سے ختم ہیں۔ اماں نے بھائی سے تمام رشتے ختم کر لیے اور وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اکثر اوقات مجھے فون کر کے مجھے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتا، مگر میں اب اس کی کال سننا ہی چھوڑ چکی تھی۔ تب تک میرا منگیتر بھی واپس آ گیا اور اماں نے جھٹ پٹ اس سے میری شادی کر دی تاکہ بھائی کے کسی اور وار سے میں محفوظ رہوں، اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہانی آپ سب کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایسے ناقابل یقین باتیں بھی اکثر ہو جایا کرتی ہیں جو کسی کی لالچ پر اور کسی کی مفاد پر مبنی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی کسی کی تمام زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ دوستوں، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔